बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल बड़े मुख्तसर से हैं और टू द पॉइंट हैं, और कोशिश करूँगा कि खुर्शीद शाह साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो जवाब दे दें। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि वो दोस्ती के साथ साथ सियासतदान भी बहुत अच्छे हैं, और सियासत जो है उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। सो सवाल तो ये है जनाब कि इन लोगों ने, यानी कि पीपल्स पार्टी ने, कोई 5 नाम भेजे हैं, ठीक है जी। अब वो 5 नाम क्या हैं किसी को पता नहीं है। कोशिश करूँगा उनसे पूछ लूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई जवाब मिलेगा या नाम मिलेंगे। उसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि शाह साहब ने भी स्टेटमेंट दी, और स्टेटमेंट ये थी कि जनाब इंतखाबात जो हैं 90 दिन के अंदर अंदर होते हुए नज़र नहीं आते, क्योंकि अगर नई मरदमशुमारी कराई जाएगी तो वक्त इतना नहीं है। सो 90 दिन के अंदर मुश्किल हो जाएगा, तो इंतखाबात आगे जा सकते हैं। उसके अलावा जनाब अभी जो हालात चल रहे हैं उसमें कहा यह जाता है कि जो भी केयर टेकर वज़ीर आज़म बनेगा वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी से बनेगा, और उनकी जो से है वो ज़्यादा होगी उसमें। सो अगर उनकी से ज़्यादा होगी तो हमें जो समझ आती है, और जो हमने हुकूमतें बनती हुई गिरती हुई देखी हैं पिछले 34-35 साल में, उसमें तो हमें यही नज़र आया कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं आखिरी बक जो है उनके पास स्टॉप करता है। द बक स्टॉप्स विद आसिफ जरदारी साहब व्हेन इट कम्स टू लाइक फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द फेडरल कैपिटल। सो क्या अभी भी यही सिचुएशन होगी? और इस वक्त क्या पीपल्स पार्टी और पिंडी एक पेज पे है या नहीं है? शाह साहब, मैं कुछ ज़्यादा सवाल तो नहीं कर गया? नहीं, कोई सवाल ज़्यादा नहीं है। अच्छा, थोड़ी सी तरमीम करनी पड़ेगी मुझे। आप करें ना जी, मैं इसीलिए तो आया हूँ। जैसे आपने अभी कहा कि पीपल्स पार्टी ने 5 नाम दिए हैं, ये पीपल्स पार्टी के नहीं है, पीडीएम ने दिए। जो पीडीएम की खास करके पीपल्स पार्टी, नून या दूसरे 2-3 थे, मिल के हमने नाम ढूंढे सारे मुल्क में, और वो 5 नाम हमने जमा किए अपने पास। अच्छा, और वो हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप के आगे रख देने हैं। ज़रूर नहीं है कि उन 5 नामों से भी हो कोई और भी नाम दिया जा सकता है। जैसे बातों बातों में अभी आपने मुझे कहा कि आपका नाम भी है, आप भी वज़ीर आज़म बनेंगे। शो से पहले कहा था, स्टार्ट होने से पहले। तो मैंने आपसे सिर्फ यही गुजारिश करनी है कि अगर खुर्शीद शाह वज़ीर आज़म बना तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन तो हो नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये बट नेचुरल है कि किसी भी पार्टी का कोई ज़ाती ताल्लुक़ रखने वाला पार्टी का बंदा अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो फिर वो फेयर एंड फ्री की बात की जाए तो फिर ये आसमान को थूकना है, और कुछ बात नहीं। बात तो दुरुस्त है आपकी, और इसी चीज़ पे हम जोर देते रहे कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना तो वो उस पर तो वो जो भी इंतखाबात हो, जो भी रिज़ल्ट निकले, जो भी हारेगा वो उसको तस्लीम नहीं करेगा। एंड एट द वेरी फर्स्ट प्लेस जो केयर टेकर वज़ीर आज़म बनेगा वहीं पे एक बहस शुरू हो जाएगी, और वहीं पे कंट्रोवर्सी मैसेज वहाँ से ही जाएगा जब वज़ीर आज़म आएगा, क्योंकि इस मरतबा हम वज़ीर आज़म को कुछ काम चलाने के लिए कुछ अख्तियारात भी दिए हैं, जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं या ऑन गोइंग कोई अपना अपना कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो रुके नहीं। और ये अच्छी बात है कि बैठ के वो मक्खियाँ मारे, तो उससे बेहतर है कि वो काम भी करे। जब वो काम करेगा तो उसको अपनी अथॉरिटी का भी पता पड़ेगा। वो इंटरप्ट भी कर सकता है, इलेक्शन में भी इंटरप्ट कर सकता है तो गलत हो रहा है। तो ये तो मैंने समंदर को कूजे में बंद किया कि किसी भी पार्टी का बंदा होगा, चाहे फेयर इलेक्शन भी मुबशर साहब होना, फेयर फ्री, बिल्कुल कोई दाग भी नहीं, जो हारेगा मानेगा नहीं, और पब्लिक भी वो बात ज़रूर मानेगी कि हाँ जी वो फलानी पार्टी का बंदा था, फेवर कर गया। अच्छा, फिर जब ये सारे कंसर्न हमारे भी हैं, आपके भी हैं, तो अगर ये सारे कंसर्न मौजूद हैं तो फिर 5 नाम किस चीज़ के दिए हैं आप लोगों ने? आपने पॉलिटिशियंस के नाम दिए हैं या आपने कोई ऐसे टेक्नोक्रेट्स के नाम दिए हैं? देखिए, हमने ऐसे नाम दिए हैं जो किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं है हिस्टोरिकल। अच्छा, हाँ,
کسی سے نہیں, کوئی نہیں کر کبھی بھی کسی پارٹی سے نہیں. اچھا, ایسے آدمی ڈھونڈنا بڑی مشکل کی بات ہے. ویسے تو انسان کا تعلق آپ کے ساتھ میرا ہے, مجھے پتہ نہیں آپ کا کس پارٹی کے ساتھ تعلق ہے. کسی کے ساتھ نہیں ہے تو آپ ہو سکتا ہے, ویسے کوئی ایسی بات نہیں ہے. تعلق تو کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹ نہ ہونے کے باوجود بھی تعلق ہوتا ہے. آپ کسی بھی پارٹی کے نہیں ہیں, میں پیپلز پارٹی کا ہوں, میرا آپ کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے. بالکل, تو اس میں کوئی وہ بڑی بات نہیں ہے ٹھیک تعلق والی. باقی کسی پارٹی سے ریلیٹڈ ہو اور فیوریٹ پارٹی ہو اور پھر کہا جائے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگی تو یہ بہت زیادتی ہوگی. اچھا, 5 نام جو دیے ہیں ٹیکنوکریٹس کے دیے ہیں آپ نے, اور 5 نام جو ہیں ان کا کسی پارٹی سے ایز سچ تعلق نہیں ہے, تو پھر ان کی امید رکھی جائے کہ ان میں سے کوئی نام آئے گا سامنے؟ یہ تو سامنے بات آئے گی جب ہم لیڈرشپ کے سامنے یہ نام رکھیں گے. پھر کس کی سے زیادہ ہوگی کس کی سے نہیں ہوگی یہ ایک الگ بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بال مسلم لیگ نون کے کورٹ میں ہے کہ وہ بڑی پارٹی ہے اور حکومت میں بھی ہے, وہ اپنے الائز کو کس طریقے سے لے کے چلنا چاہتے ہیں, فیوچر اسٹریٹجی ان کے پاس کیا ہے, کس طریقے سے ہم مل کے جیسے 1.5 سال ابھی گزارا, فیوچر پلان میں ہم کس طریقے سے چلنا چاہتے ہیں, الیکشن کیسے لڑیں گے, جوائنٹلی لڑیں گے یا نمبر 1 2 کے نام سے لڑیں گے, یا فری چھوڑ دیں گے, یا الیکشن لڑیں گے, یا ہم عمران خان کی بچی ہوئی پارٹی کے جو سیٹیں ہیں اس پہ الیکشن ہوگی, یا جنرل الیکشن میں بھی ہم اپنے ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے. تو یہ بہت سے سوالات ہیں جو سوالات مسلم لیگ نون کے کورٹ میں ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اچھا, جب ساری چیزیں مسلم لیگ نون کی کورٹ میں ہیں, بڑی پارٹی ہے اور سب کچھ آپ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہے ہیں, تو پھر یہ بھی بتا دیں کہ آپ جو نام دیں گے, اور ابھی جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے, جو ہوتی ہے نا ایک ویو ہوتی ہے, ایک ہوا چلتی ہے, ابھی جو ہوا چل رہی ہے, ابھی جو ویو ہمیں سمجھ آ رہی ہے جو چل رہی ہے, وہ مسلم لیگ نون کی چل رہی ہے. اور مسلم لیگ نون آپ کے دیے ہوئے ناموں میں سے کتنی سیریسنس شو کر سکتی ہے, کتنے سیریسلی ان ناموں میں سے کوئی ایک نام چن؟ پہلی بات یہ ہے کہ ابھی تک ہماری پارٹی نے نام دیے ہی نہیں ہے. تو پھر یہ ساری خبریں غلط تھیں؟ یہ بالکل غلط ہے. اچھا, میں 100% آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے پروگرام کے تھرو کہ جو بھی نام دیکھ رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے. اچھا, یہ بتانے کے لیے تو میں تیار ہوں. مطلب ابھی تک جو مارکیٹ میں نام چل رہے ہیں وہ سارے غلط؟ بالکل غلط ہے. اچھا, تو آپ لوگوں نے یہ اتنے کہاں سے ہیرے چن لیے 5؟ کیوں, پاکستان میں ہیرو تو پڑے ہیں, ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اچھا, تو آپ کوئلے کی کان سے ہیرا نکلتا ہے, کبھی کبھی نکل آتا ہے. سو آپ نے کوئلے کی کان سے ہیرے نکالے ہیں. اس معاشرے میں جہاں پہ معاشرہ انسرٹن معاشرہ ہو, ادھر سے کچھ اچھے آدمی نکال دینا کوئی بہت بڑی بات ہوتی ہے. سو چانسز کیا ہیں, واٹ آر دا چانسز کہ مسلم لیگ نون ان ناموں میں سے کوئی ایک نام سلیکٹ کرے؟ دیکھیں, یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا پارٹی کے اوپر کہ ہم نام کون سے دے رہے ہیں, وہ سلیکٹ کرتے ہیں یا اپنا کوئی نام دیتے ہیں. سو آپ نے 5 دے دیے, وہ بھی اپنے نام دیں گے؟ وہ بھی اپنے نام, اگر ہو سکتا ہے اس 5 ناموں پہ سے 2 پارٹیاں راضی ہو جائیں کہ یہ نام ٹھیک ہے, اس نام کو ہم لیتے ہیں, یہ اچھے نام ہے, تو پاسبلٹی ہے. اگر میں سر کہتا ہوں یہ آئندہ آنے والی الیکشن کا سارا جو ڈپینڈ کرتا ہے مسلم لیگ نون کے ایٹیٹیوڈ پہ کرتا ہے کہ اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے. کیا مار کھا کے بھی وہ سمجھ گئے ہیں, کیا ہم مار کھا کے ہم سمجھ گئے ہیں, یا ہم سسٹم کے لیے کوڑے پھانسیاں کھائیں, جلاوطنیں لی اور گول مقتل میں مارے گئے, تو کیا ہم نے کوئی سبق حاصل کیا ہے. یہ امتحان ہوگا سیاسی جماعتوں کا 75 سال کے بعد. اچھا, سو آل ڈپینڈس کہ آپ لوگوں نے, یعنی کہ سیاستدانوں نے, کوئی بھی سیاستدان ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, ان لوگوں نے سبق سیکھا ہے یا نہیں سیکھا, اس کا دار و مدار جو ہے اس کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی پہ ہوگا. اس کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تو اپنی جگہ پہ ہے, اس الیکشن میں پولیٹیکل پارٹیز کا ایٹیٹیوڈ بتائے گا کہ ہم مار کھا کے کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی. اچھا, تو پھر وہ دیکھیں گے. اچھا, میں ایک بریک کی طرف جاؤں گا. بریک پہ جانے سے پہلے میں ذرا پوچھنا چاہوں گا کہ یہ دبئی میں جو مذاکرات ہوتے رہے زرداری صاحب کے
میاں محمد نواز شریف صاحب کے وہ کیا تھے, واٹ واز اٹ آل اباؤٹ, وہاں پہ کیا ڈسکشنز ہوتی تھیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. خورشید شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک سوال چھوڑا تھا خورشید شاہ صاحب کے لیے کہ دبئی میں جو مذاکرات ہوتے رہے, میرے خیال میں 2 سیشنز اس کے ہوئے, 2 مرتبہ دبئی گئے زرداری صاحب بھی اور میاں محمد نواز شریف صاحب بھی. ان مذاکرات میں کیا ہوا, ایک تو چیز مجھے ضرور پتا ہے کہ آصف زرداری صاحب کی کوئی مائنر سی سرجری تھی, وہ بھی بیچ میں اسکیجول میں شامل تھی, لیکن ادر دین دیٹ جو میٹنگز ہوتی تھیں اس میں کیا ہوا شاہ جی؟ سر پہلے تو مجھے پتہ نہیں ہے. اچھا. مگر یہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. نہیں پریشان نہیں ہے سیاسی جماعت, آپ نہیں اور لوگ بھی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لنڈن مولانا فضل الرحمان صاحب بہت ناراض ہیں. لنڈن پلان, فلانا پلان, دبئی پلان, پتہ نہیں کون کون سے پلان بنتے ہیں. پاکستان میں بڑے اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں. مگر سیاستدان مل کے بیٹھے, الیکشن پہ بیٹھے, الیکشن پہ بات کریں, اچھی بات ہے کہ کم سے کم کوئی چیز ایسی ڈسکس میں تو آئے گی نا, آئس بریک تو ہوتی جائیں گی نا. تو یہ اچھی بات ہے, اس کو میں پازیٹیو سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے ڈائلاگ چاہے دبئی میں ہو, چاہے لنڈن میں ہو, چاہے پاکستان کے بنی گالا میں ہو, چاہے بنی گالا میں ہو. آپ بنی گالا میں بھی کرنا چاہتے ہیں یا بنی گالا میں ڈائلاگ نہیں ہوتے تھے لیکن آپ کرنا چاہتے ہیں بنی گالا میں ڈائلاگ. میں نے جو آپ سے بات کی, چاہے وہ بنی گالا میں ہو, تو ہم اس کو برا نہیں سمجھتے. جو ہوتے تھے وہ میں نے ابھی اگر ہو تو آپ کرنا چاہیں گے بنی گالا میں مذاکرات؟ اگر وہ یہ چاہے گا کہ میں سیاستدانوں سے ملنا چاہتا ہوں, جو وہ نہیں چاہے گا, جو وہ نہیں چاہتا ہے, تو سیاستدانوں نے تو ان کو آفر بھی دی تھی کہ آؤ مل کے بیٹھیں, کچھ مسئلے کا حل نکالیں, کوئی پاکستان کی بچائیں جو جس قرضوں کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہے, جو مہنگائی ہوتی جا رہی ہے, مہنگائی نے سر اٹھا دیا ہے اور آگے تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے, اس کی کنٹینیوٹی کو روک لے. ہم نے بڑا آفر کیا, وہ نہیں ملا. وہ اس نے اس کا جواب یہی دیا کہ یہ تو NRO مانگ رہے ہیں, یہ تو فیسیلیٹیشن مانگ رہے ہیں, تو میں کیوں ملوں. تو وہ نہیں ملا. تو اگر ہم نے تو اس کو پہلے بھی کہا تھا جب حالات خراب تھے کہ یہ سیاستدانوں سے مل لے, تو اس نے کہا تھا میں نہیں ملوں گا سیاستدانوں سے. تو یہ وہ سیاستدان سے اس لیے نہیں ملتا کہ مبشر صاحب آپ نے اس ملک میں بہت سے سیاستدان دیکھے, اور نہیں, تو کم سے کم مولانا مفتی محمود ولی خان اور نواب رسول اللہ اور ذوالفقار علی بھٹو کا کچھ ٹائم, تو اس میں اتنی بڑی گیپ تھا, ایک مکمل طور پہ سیاستدان ایک دوسرے سے دور تھے مگر ڈائلاگ سے نہیں گئے تھے. جہاں تک کہ آپ اندازہ کریں پرانی ہسٹورک بات, آج کل وہ کیونکہ جب بھی 25 سال سے بات پرانی ہو جائے تو ہسٹورک ہو جاتی ہے, کہ جب گول میز کانفرنس ہو رہی تھی ضیاء الحق کے زمانے میں, جونے جو پرائم منسٹر تھا تو اس نے بے نظیر بھٹو کو منگایا تھا, بلایا تھا, اور اسی پہ ضیاء الحق اور جونے جو کا اختلاف بھی ہو گیا تھا. تو اس وقت جونے جو چاہے مخالف تھا, پرائم منسٹر تھا, بے نظیر جلاوطن تھی, تو اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی ملک کا سیاستدان گول میز کانفرنس سے غائب رہتا ہے تو اس کانفرنس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, ملک کی کوئی بڑی پارٹی. تو ڈائلاگ تو دشمن سے بھی کیا جاتا ہے. جب ہندوستان سے بھٹو صاحب ڈائلاگ کرنے گئے تھے شملہ میں, تو ٹوٹ بھی گئے تھے, پھر بن بھی گئے, پھر لوگ بھی واپس آئے, زمین بھی واپس آئی. تو ڈائلاگ سے یہ فائدہ ہے. جب بولان کی پہاڑیوں پہ ہم نے ڈائلاگ نہیں کیا اور جنگ کے راستے سے لینا چاہیے تو آج تک نہیں ملے. اچھا, اگر ابھی بنی گالا میں مذاکرات کی کوئی آفر آئے یا بنی گالا سے مذاکرات کی کوئی آفر آئے تو آر یو ریڈی فار دیٹ؟ شاید یہ بات بالکل عیان ہوتی کہ جو اس پارٹی نے ابھی اپنا ایٹیٹیوڈ رکھا ہماری عسکری قوتوں کے خلاف, ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے, اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے, شاید وہ شہیدوں کی جو بے حرمتی کی, اور کچھ کرتے تو شاید کوئی ہضم بھی ہو جاتی. ان شہیدوں کی بے حرمتی کی جن کو انڈیا نے بھی گارڈ آف آنر دیا, ان کی بھی بے حرمتی کی. انڈیا کے جو جنرل تھے وہ ٹی وی پہ ہمیں ہنستے نظر آئے کہ جو کام ہم
JHQ کے نزدیک بھی نہیں جا سکے تھے, ہمیں PTI نے کر کے دے دیے. ہمیں اب پتہ ہے کہ JHQ کے نزدیک کیسے جایا جا سکتا ہے. تو ان باتوں کے بعد شاید اب ڈائلاگ کی بات نہ ہو, مشکل ہو جائے. اچھا. کیونکہ اس کے اوپر ایک ایسا لیبل آ گیا ہے. تو اسامہ بن لادن سے بھی ڈائلاگ ہو سکتا تھا اگر اس کے اوپر الزام نہیں ہوتا ملک میں دہشت گردی کا. تو اس قسم کے ڈائلاگ سیاستدانوں سے ہوتے ہیں, تخریب کاروں سے نہیں ہوتے. جب تخریب کاروں سے ہوتے ہیں تو یہ شرح جو آج ہو رہا ہے. اچھا, کمنگ بیک ٹو دیٹ کویسچن, دبئی اور دبئی کے اندر آصف زرداری صاحب اور میاں صاحب کے مذاکرات, بڑی اچھی بات ہے, پولیٹیشین بات چیت کریں, لیکن لوگوں کا کنسرن یہ ہے, میجورٹی آف دا پیپل آر کنسرنڈ اباؤٹ دس تھنگ, اور وائس ریز کرتے ہیں کہ جناب یہ مذاکرات پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتے. دیکھیں, میاں صاحب جلاوطن ابھی تک اس کو یہ خوف ہے کہ میں پاکستان آؤں گا تو مجھے گرفتار کریں گے, اور اشارے بھی آئے, اور عمران خان نے بار بار کہا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے. اب وہ تھرو جوڈیشری آنا چاہتا ہے, جو میری سمجھ ہے, ٹھیک پتہ نہیں ہے, میری اپنی رائے ہے, سوچ ہے. مذاکرات کہاں بھی ہوں, مذاکرات ہوتے ہیں. ڈائلاگ جو ہے وہ کافی چیزوں کا حل نکالتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ڈائلاگ سے فائدہ نہیں ہوتا. ڈائلاگ اس میں سے کوئی حل نکلا ابھی, کیونکہ ہم نے پوچھا نہیں ہے. اچھا, جب پوچھیں گے پتہ پڑے گا, بات نکلے گی. چھٹی نہیں ہے, باتیں کلاتی ہیں. تو مگر یہ ایک بات تو کلیئر ہے کہ نیچرل پالیٹکس پہ بات کی گئی ہوگی, آنے والی حکومت پہ بات کی گئی ہوگی, آنے والی حکومت کے طریقے پہ بات کی گئی ہوگی, کیا کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے, یہ باتیں ہوئی ہوں گی, ضرور ہوئی ہوں گی. اس سے باہر تو نہیں ہے کہ ایٹمی جنگ ہے یا کوئی اور ملک کا مسئلہ ہے. باتیں تو صرف پاکستان کی پالیٹکس کی ہوگی, اس کے دائرے میں ہی ہوگی. کون سی ہوگی وہ پتہ نہیں, مگر تھاٹ نظر آتا ہے. ٹھیک. آپ کو میاں محمد نواز شریف صاحب کہا ہی جا رہا ہے کہ 14 اگست سے پہلے پہلے پاکستان آ جائیں گے. آپ کو 14 اگست سے پہلے پہلے آتے ہوئے نظر آتے؟ نہیں. اچھا, کیوں؟ کچھ اس کے ریزنس ہیں, مثلا پولیٹیکل ریزن بھی ہیں, اور مجھ سے آپ بات نکلوانا چاہتے ہیں کہ کیوں. وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیوں. آپ کی بات ذرا غور سے سنتے ہیں لوگ. نہیں, آپ کی اس معنی خیر سوال تھا, اس لیے میں نے جلدی جواب دے دیا کہ 14 اگست کو نہیں, یہ 14 سپٹمبر کے بعد ہی آ سکتے ہیں. 14 سپٹمبر کے بعد ہی, 14 سپٹمبر کے بعد آئیں گے. ابھی 14 اگست سے پہلے نہیں آئیں گے. بڑے دعوے سے کے ساتھ کر سکتا ہوں. آپ دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ سپٹمبر میں آئیں گے. 14 سپٹمبر کے بعد ہی آ سکتے ہیں, پہلے نہیں آ سکتے. بعد ہی آ سکتے, پہلے نہیں آ سکتے. 14 اگست ان کو سوٹ نہیں کرتا. کیوں؟ 14 اگست کو جو واقعات ہوئے تھے وہ سوٹ نہیں کرتے. ستارے نہیں ملتے 14 اگست. اوکے, اچھا, ستاروں کی باتیں کر رہے ہیں. اچھا, ستاروں کی باتوں میں چل رہے ہیں. اچھا, لیکن آئیں گے صحیح. 2023 کی بات کر رہے ہیں نا, سپٹمبر کی آئیں گے, بالکل آئیں گے. 2023 کے ہے نا. اچھا, جو حکومت ہے جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں, مطلب وہ کہہ رہے ہیں آپ مردم شماری اگر ہوگی تو وقت پہ الیکشنز نہیں ہوں گے بقول آپ کے, اور کیونکہ وہ TDS جاب ہے, اس میں ٹائم کنزیومنگ جاب ہے, تو کتنے الیکشنز ڈیلے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مردم شماری کے بعد ڈیلیمیٹیشن مسٹ ہے. جی ہاں, بالکل ٹھیک ہے. تو جب ڈیلیمیٹیشن ہوگی تو اس کے لیے 2-3 مہینے تو چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے اپیل کے لیے 1 مہینہ تو چاہیے. ٹھیک ہے, 4 مہینے. ان چیزوں کو میں سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ الیکشن اپنی ڈیٹ پہ نہیں ہوں گے اگر مردم شماری ہوئی تو. جس کی بات خود پرائم منسٹر نے بھی کہی ہے کہ مردم شماری, نئی مردم شماری پہ یہ الیکشنز ہوں گی. سو دیٹ مینس کہ اگر میں آپ کی بات درست سمجھ رہا ہوں تو ٹھیک ہے, نہیں تو اگر نہیں سمجھ رہا, اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہیں 90 دن کے بجائے 2-4 مہینے آگے جا سکتے ہیں. سبجیکٹ نہیں مردم شماری نا, لیکن 2-4 مہینے آگے جا سکتے ہیں. بالکل جائیں گے. وہ راستہ ہی نہیں ہے. اگر آپ 1 مہینے کے اندر مردم شماری ایوریجلی کر لیتے ہیں تو مردم شماری کے بعد کانسٹیٹیوشنلی بڑا کلیئرلی کہا ہوا ہے کہ ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے, ورنہ آپ کی
جو ہے وہ الیکشن چیلنج ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, سو دیٹ مینس کہ الیکشن جو ہے فرسٹ کوارٹر آف نیکسٹ ایئر ہوں گے, یہی بات ہے آپ کی, یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا چاہتا ہوں, نہیں چاہتا ہوں, سمجھنا چاہیے. سو اگر جو یہاں پہ بات چیت چل رہی ہے, جو یہ لوگوں کے ذہنوں میں باتیں ہیں, اور رات کو خاص طور پہ لوگ بیٹھ کے نا ڈرائنگ رومز میں یہ بڑے تبصرے کرتے ہیں, اور ان تبصروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب الیکشن جو ہے اگلے سال 2 سال نہیں ہوں گے. ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, دیکھیں یہ پاکستان کے ساتھ بڑی دشمنی ہوگی مبشر. اچھا. جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, اگر کوئی اپنے آپ کو یہ افلاطون سمجھتا ہے کہ ہم سارے مسئلے حل کر لیں گے, تو 40 سال بھی ہم نے دیے ہیں, مسئلے حل نہیں ہوئے, مسئلے بڑھ گئے, تباہیاں ہوئی, جنگیں لگی, ہر چیز ہوئی. اگر آپ یہ بات سمجھ لیں کہ کبھی بھی سویلین گورنمنٹ میں جنگ نہیں لگی, جتنے بھی 75 سال لائف ہے ہماری, 35 سال ہمیں ملے ہیں, 35 سال کے اندر کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی. جنگ پہ پانی ضرور پھیرا گیا, اچھے فیصلے کیے گئے, ان دنوں کی ناکامیوں کی بلا کو ایک سویلین لیڈر نے حل کیا, جنگی قیدی لے آئے, 5000 مربع زمین لے آئے. آپ یہ اندازہ کر لیں کہ ہندوستان جو ہمارا اول دشمن ہے شروع پہلے دن سے, ہمارے ساتھ جو اس نے کیا اور مل کے کیا, برٹش گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کیا, تو ان سے 5000 مربع زمین میل لینا اور 2000 مربع زمین بولان کی پہاڑیاں آج تک شام نہیں لے سکا. تو ان حالات میں بھی سویلین گورنمنٹ نے جو پاکستان کو دیا, نیوکلیر پاور سویلین گورنمنٹ نے دیا, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام سویلین گورنمنٹ نے دیا, اور کانسٹیٹیوشن سویلین گورنمنٹ نے دیا. آپ اندازہ کر لیں سویلین گورنمنٹ کے ویژن کا, کہ جب ہمارے پاس اکثریت تھی 73 میں تو ہم کا آئین پاس کر سکتے تھے, مگر ہماری لیڈرشپ نے کہا کہ ایسے آئین بہت سے پاس ہوئے ہیں, میں متفقہ آئین پاس کرنا چاہتا ہوں. اور اس وقت کی جو اپوزیشن لیڈرشپ تھی وہ آج کے مقابلے سے 10 گنا زیادہ طاقتور, سمجھدار, لینڈ اور پولیٹیکلی باشعور لیڈرشپ تھی. ان کے ساتھ ڈائلاگ تھا, ان کے ساتھ بیٹھ کے آئین کی اہمیت کا ان کو اندازہ دلایا گیا, اور پھر متفقہ آئین ہوا. اس سے اندازہ آپ پھر بھی لگا سکتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں پھر اسی پارٹی نے وہی وتیرہ استعمال کیا کہ لیڈرشپ کو مکمل اعتماد میں لے کے 18ویں ترمیم لے آئے. اور یہی وجہ ہے کہ 62 کا آئین کیوں ٹوٹا, 56 کا آئین کیوں ٹوٹا, ان کی ریزن تھا. یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں میں کر رہا ہوں, تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب آپ متفقہ ہو کے اسی بات پہ میں آنے کے لیے یہ بات تحمید باندھی کہ اگر ہم 11 جماعتیں مل کے سمجھ کے الیکشن لڑیں گے تو الیکشن کو کوئی چیلنج نہیں کرے گا. اگر ہم الگ الگ لڑیں گے تو الگ الگ الزامات ہم لوگ لگائیں گے, تو یہ ہوگا جی ہوگا. پارٹی جو ہے پی ٹی آئی جو ہے, پی ٹی آئی بین ہونی چاہیے, پی ٹی آئی کا چیئرمین جو ہے نااہل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ میں سوال چھوڑتا ہوں, بریک لے لوں, ایک چھوٹی سی کمپلشن ہے, بریک لے کے واپس آتا ہوں, آپ جواب دیجیے ایک بریک کے بعد. خورشید شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی شاہ صاحب, میں نے کہا کہ پی ٹی آئی بین ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور آپ کو سوٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی, اور چیئرمین پی ٹی آئی نااہل ہو جائیں تو وہ آپ کو سوٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ الیکشن کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں, ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں. کوئی ایسا وقت بھی تھا ضیاء الحق کے زمانے میں تو پیپلز پارٹی کو موومنٹ کرنے نہیں دے رہے تھے, مگر بین نہیں لگا تھا. موومنٹ پہ پابندیاں تھیں. لیڈرشپ کو جیل میں ڈال دیا اور پھانسی دے دی, مگر پیپلز پارٹی پہ پابندی نہیں لگی. ہم پابندیوں کے خلاف ہیں, پابندیاں نہیں لگنی چاہیے. اگر کوئی لیڈرشپ کا قصور ہے تو اس کو ثابت کیا جائے, نااہل کیا جائے, جیل میں ڈالا جائے, مگر پارٹی کے اوپر بین نہیں ڈالنا چاہیے. ایک مرتبہ یہ ضرور ہوا, کوشش کی گئی کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پارٹی کو ایکسیپٹ کرنے کے بجائے پیپلز پارٹی کو کہا گیا کہ آپ لوگوں نے الیکشن نہیں کروائے, اس لیے آپ کو ہم تلوار کا نشان بھی نہیں دیں گے اور لڑنے بھی نہیں دیں گے. تو پھر ہم لوگوں نے رسک لیا اور تیر نشان لے لیا, اور پھر نئی رجسٹریشن کروائی اور پھر الیکشن لڑی. تو ان چیزوں کو بھی ہم لوگوں نے فیس کیا ہے.
تو اگر ایسا ہے بھی تو ان کو موقع دیں الیکشن لڑیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر بین نہیں لگنا چاہیے, چیئرمین اگر اس کے کوئی چیزیں یا اس کے خلاف کوئی چیزیں پروف ہوتی ہیں تو اس کو بے شک نااہل کر دیں, یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں. اوکے. ابھی پیپلز پارٹی اور پنڈی ایک پیج پہ؟ مجھے کوئی پیج کوئی بک نظر نہیں آتی کہ ایک پیج کیا ہوتا ہے. یہ پیج بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, امپورٹنٹ لفظ ہوتا ہے. اچھی سی سوالات کا جواب لکھ کے آئیں گے تو پاس ہو جائیں گے پیج پہ. تیسرے نمبر پیج پہ اگر ہم نے سوالات کے جوابات اچھے دے دیے تو انشاءاللہ آپ ایگزامینر ہوں گے, پاس کر دیں گے. مگر ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک پیج پہ ہے, اور جو عوام کے پیج پہ متفق ہوں گے وہ ان کے ساتھ ہم بھی اس پیج پہ متفق ہوں. آپ اس پوزیشن میں ہو سکتے ہیں ان دا ٹائمز ٹو کم, جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں, بقول آپ کے اگلے نیکسٹ ایئر فرسٹ کوارٹر میں الیکشنز ہوں گے, ٹائم پہ نہیں ہوں گے, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی الیکشنز کے ریزلٹس آتے ہیں, جو بھی آتے ہیں, اس کے بعد پیپلز پارٹی ول بی ان اے پوزیشن کہ وہ جب مرکز کی حکومت بنانی ہو تو اس میں ایک وائٹل رول پلے کرے گی؟ مبشر صاحب دیکھیں, ہر پارٹی جب وجود میں آتی ہے تو ایک ہی سوچ لے کے آتی ہے کہ ہمیں جانا ہے, اور جو ہم نے باتیں دیکھی ہیں جس کی وجہ سے پارٹی وجود میں آئی ہے اس کو ریزالو کرنا ہے. ہر پارٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ ملک کی باغ دور سنبھالیں. کیسے سنبھالیں گے, کس طریقے سے سنبھالیں گے, وہ اس کے ایٹیٹیوڈ سے چلتا ہے. اور یہ خواہش, یہ ہماری بھی خواہش یہی ہے کہ ہم اقتدار میں آئیں, اچھے ووٹ لے کے آئیں, محنت کریں, لوگوں کو بتائیں کہ ہماری پارٹی کیا ہے, پاسٹ میں ہمارا جو ایٹیٹیوڈ کیا رہا, پاسٹ میں ہم لوگوں نے جو کمٹمنٹ کی وہ پوری کی تھی نہیں کی تھی. یہ تو انفارچونیٹلی ہے نا, اور یہ جو آج کے مسائل ہیں کہ ہم ڈیلیورنس کی بجائے ہم برادریوں میں بٹ گئے اور پیجوں میں آ گئے کہ ہم پیج پہ ہیں یا نہیں ہے, ڈیلیورنس پہ نہیں گئے. اگر ڈیلیورنس پہ جاتے تو پاکستان پیپلز پارٹی سے بہتر جماعت کوئی نہیں ہے جس نے جتنی بھی حکومت آئی ہے ڈیلیور کیا ہے. یہاں سے اندازہ بھٹو صاحب کے زمانے سے اندازہ لگا لیں, ٹوٹا ہوا پاکستان ملا اور اس کو بنایا, ٹھیک کیا, اور وہی وجہ ہے کہ آج 55 سال سے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ووٹ ملتے ہیں, کچھ بھی تعداد میں ملتے ہیں. اس طریقے سے جب ہم محترمہ بے نظیر بھٹو آئی تو اس نے ڈیلیورنس کی, جو پرامزز کیے. پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی جماعت ہو, ان کا ڈاکیومنٹ جو پبلک کے لیے ہوتا ہے ان کا مینیفیسٹو ہوتا ہے. وہ مینیفیسٹو آپ پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یار اس کی مینیفیسٹو میں کوئی جان ہے. اس مینیفیسٹو پہ کوئی اسٹک بھی کرتا ہے؟ جی ہاں, پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اسٹک کیا ہے. اور میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ 2008 کی حکومت آئی تھی, ہم نے مینیفیسٹو دیے تھے, اس میں موٹے موٹے چیزیں ڈالی تھی. آپ مجھے بتائیں گے کہ ان میں سے کوئی ایسی چیز ہو جو رہ گئی ہو؟ ٹو بی ویری آنیسٹ, مینیفیسٹوز جو ہیں وہ ایک ایسی ایگریمنٹ پیسٹ لگتا ہے, ایسی ایگریمنٹ ہوتی ہے پبلک اور عوام اور پارٹی کے درمیان کہ یہ ایگریمنٹ ہے, یہ ہمارے پوائنٹس ہیں, یہ ایگریمنٹ ہے, آپ بھی سائن کریں, ہم بھی سائن کریں. اگر ہم نے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا تو ہم نیکسٹ الیکشن میں نہیں آئیں گے, آپ سے ووٹ نہیں مانگیں گے. تو 2008 کی حکومت سے لے کے 13 تک کوئی ایسی بات تھی جو ہم نے کمٹ کی ہو اور پوری نہیں کی ہو؟ ٹو بی ویری آنیسٹ, میں یہی کہہ رہا تھا آپ کو, آپ نے میرے سے سوال کیا, میں اسی کا جواب دے رہا تھا کہ ٹو بی ویری آنیسٹ جو مینیفیسٹوز ہیں وہ ساری جماعتوں کے کٹ پیسٹ لگتے ہیں, ٹھیک ہے. بٹ وین اٹ کمز ٹو پیپلز پارٹی نے حتی الوسع کوشش ضرور کی ہے کہ اس میں سے میجورٹی جو ان کے پوائنٹس ہیں ان کو ڈیلیور کریں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ٹھیک ہے, گلے شکوے ہیں, سب کو ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں, ہر پارٹی سے ہوتے ہیں, عوام کو ہوتے ہیں. بٹ ابھی جو الیکشنز ہوگا اس میں جب آپ کے کینڈیڈیٹس اپنے حلقوں میں جائیں گے تو وہ کیا بولیں گے؟ چلیں آپ کی پارٹی, آپ اس کی بہاف پہ جواب دے سکتے ہیں, آپ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے لیکن اس وقت حکومت کا حصہ تو ضرور ہے. تو آپ لوگ جب حلقوں میں جائیں گے, جو بھی کینڈیڈیٹس جائیں گے, بیسیکلی تو جو جاتا ہے کینڈیڈیٹ, ہی از سیلنگ ڈریمز ٹو دا ماسز, عوام کو ڈریمز بیچتا ہے, خواب بیچتا ہے. وہ کیا خواب ہوں گے جو عوام کو بیچے جائیں گے؟ کیونکہ ابھی 16 مہینوں میں جو کچھ ہوا ہے
وہ تو لوگ وہ اس کی ضرب برداشت نہیں کر سکتے. نہیں ماشاءاللہ آپ کے سوالات بڑے اچھے ہوتے ہیں اور گراس روٹیڈ ہوتے ہیں سوالات آپ کے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو, میں میڈیا پہ اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ سیزنڈ جرنلسٹ میں سے ہیں اور بات کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں. دیکھیں اس 18 مہینے کا ایگریمنٹ ہمارا عوام کے ساتھ نہیں ہوا. یہ 18 مہینے اور 5 سال میں بڑا فرق ہے. ہم مینیفیسٹو دے کے نہیں آئے, ہم ریاست کو بچانے کے لیے آئے. کہ عمران خان کے ساتھ بارہا ہم نے بیٹھنے کی کوشش کی, جہاں تک کہ آفیشلی بھی ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں اکنامک چارٹر آف اکانومی کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان بڑی گھٹاؤں میں جا رہا ہے اور ملک اوپر چڑھتا جا رہا ہے. جو کمٹمنٹ ہے وہ آپ پوری نہیں کر سکتے ہیں. ایک فنان منسٹر گیا, دوسرا گیا, تیسرا گیا, چوتھا گیا, ایک کامرس منسٹر گیا, دوسرا گیا, تیسرا گیا. یعنی یہ چیزیں تو ان سائڈ تھی. آؤٹ سائڈ یہ تھی کہ جو ڈیلیورنس نہیں تھی, مہنگائی ہوتی جا رہی تھی, بڑھتی جا رہی تھی. جب ہم نے ٹیک اوور کیا, آپ اپنی کتاب کو آج نکال کے ضرور دیکھ لیں, آپ جائیں آپ بکس دیکھیں کہ 180 کا ڈالر ہو گیا تھا, 110 سے 80 روپے ڈالر بڑھ گیا تھا. تو ان حالات میں پیٹرول کی قیمتیں بھی تقریباً 280 تھا یا 290 تھی, اور 30 روپیہ کم کر کے جب دیکھا کہ ہمیں دے کے پھر آگے بڑھ گئی. یہ کوئی سیاسی جماعتیں نہیں کرتی, اور کہا کہ یہ ان کو بڑھانا پڑے گا. اور ہمیں بھی یہ پتا تھا کہ پرائسز اب اوپر ہی جائیں گی, کیونکہ ڈالر جس اسپیڈ کے ساتھ نیچے جا رہا ہے, ایک مرتبہ ہٹ ہو جائے, ٹانگ ٹوٹ جائے, تو آپ ریس کے میدان میں بھاگ نہیں سکتے. تو اس طریقے سے ہماری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی. ہم اکانومی کے انٹرنیشنلی, جبکہ انٹرنیشنلی ریسیشن تھا پہلے ہی, مگر وہ سسٹینیبل تھا, ہمارا نہیں تھا. تو اس وجہ سے یہ مینیفیسٹو ہم لے آئے, اپنا حکومت میں ہم آ گئے. اور اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 18 مہینے میں ہماری کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی. صرف کمٹمنٹ یہ تھی کہ پاکستان کو کس طریقے سے بچائے, کیونکہ اس حکومت نے جو گزشتہ حکومت تھی اس نے یہ کچھ نہیں کیا. یعنی ایک ایسا رول ادا کیا جو گندی سے گندی اپوزیشن بھی نہیں کر سکتی. چلو پہلے تو اپوزیشن میں تھے, اس نے اپیلیں کی اوورسیز پاکستانیز کو, اداروں پہ حملے کیے, جلایا, بل جلائے, اپیلیں کی, ٹیکس نہ دو. چلو اپوزیشن میں تھا, ہم خاموش ہو گئے. جب پھر سیکنڈ ٹائم پہ ان سے حکومت کی تو ان کے وزیروں نے بیٹھ کے IMF کو بھی اپیل کی. اب آپ سمجھتے ہیں, اس ملک کے 10% لوگ سمجھتے ہیں کہ IMF جو ہے وہ انٹرنیشنل ادارہ کے ساتھ ایک ایسا ادارہ ہے جو خود جب لون دیتا ہے تو دوسرے بھی اس کو فالو کرتے ہیں. ورلڈ بینک بھی کرتی ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بھی کرتی ہے, فرانس بھی کرتا ہے, دوسرے ملک بھی کرتے ہیں کہ IMF کے ساتھ ان کے ایجنڈا پورے ہو گئے. تو یہ بالکل آپ بھی مانیں گے تو مینیفیسٹو دے کے ہم لوگ نہیں آئے تھے, صرف آئے تھے کہ ہم جا کے پاکستان کو بچائیں اور ایک ایسی حکومت لے آئے جو کمٹمنٹ کر کے آئے. اور میں نے جو آپ نے بھی تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے کہا کہ ہم نے جو کمٹمنٹ تھی لوگوں سے وہ اپنی پوری کی کسی حد تک. اور پہلی مرتبہ کافی چیزیں ایسی ہے جو پہلی مرتبہ پاکستان میں ویلفیئر پروگرام نہیں تھا. پاکستان میں فرسٹ ٹائم ویلفیئر پروگرام آیا بے نظیر بھٹو کے نام سے, جو بی بی کا ویژن تھا, جو بی بی کا پلان تھا. آپ کو بتاتے ہوئے یہ بھی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے سندھ حکومت نے سرسوں کا ایک پروگرام شروع کیا ہے جس میں غریب عورتوں کو لون دیا جاتا ہے بغیر انٹرسٹ کے, 50,000 سے 1 لاکھ تک, جو وہ 98% ریٹرن ہوتے ہیں. 40 لاکھ فیملی ہے, اب 20 لاکھ اور فیملیز کو بھی اس سال پلان میں ہے کہ دیا جائے گا. اور اسی تیز کا بے نظیر بھٹو پروگرام شروع ہوا, ادھر سے ہم نے لیا اور یہاں ڈالا. اس سال تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 72% بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اس 1.5 سال کے اندر نئے خاندانوں کو شامل کیا گیا ہے. ٹھیک. اور 275 سے بڑھا کے 402 ارب روپے اس کا کیا گیا ہے.
मगर ये सारी चीज़ें हैं, हम ये सारी चीज़ें करते हैं मुबशर साहब, मगर असल जड़ में हम नहीं जाते। ये सवालात, उसने दुबई में मीटिंग की, आपने क्या डिलीवर किया, क्या लेके जाएंगे, क्या, ये सवालात, इलेक्शन होगी नहीं होगी, मगर जड़ पे आज तक कोई प्रोग्राम में नहीं जाता। इस मुल्क की जो तबाही की जड़ है वो पॉपुलेशन है। कभी इस पे प्रोग्राम आपने किया है? सही बात, ठीक कह रहे हैं आप। असल प्रॉब्लम तो यहाँ पे है, दुरुस्त कह रहे हैं, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला पॉपुलेशन। 15 साल पहले 1995 में 11 करोड़ पॉपुलेशन थी, आज 24 करोड़ है। 2030 में ये 40 करोड़ हो जाएगी। क्या आपके पास फूड बास्केट है? आपके पास एजुकेशन प्रोग्राम है? आपके पास एजुकेशन फैसिलिटीज़ है? आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ है? आपके पास एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है? असल जड़ तो वही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन का जो बॉम्ब है वो एक्सप्लोड किसी वक्त भी करेगा। ये न्यूक्लियर पावर से ज़्यादा उसके लिए प्रॉब्ली हम लोग उस तरीके से तैयार नहीं, इस पे आए। और पॉलिटिकल पार्टी को वो मैं ये अपील करता हूँ सारी पार्टियों को अपने मैनिफेस्टो में डालें। हाँ, ये न करें कि दबाव के तहत, उस और तरीके के तहत नहीं करें, इंसेंटिव दें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शाह जी, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम ओवर हियर। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो। थैंक यू। बहुत खुशी होती है आपसे बात करके, आपकी बातों में क्लैरिटी होती है ज़रा, सो इसलिए ज़रा आपके साथ बैठ के ज़रा गप लगाने का मज़ा आता है। हमें भी आपके साथ प्रोग्राम करते हुए मज़ा आता है, खुद प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं। वेरी काइंड ऑफ यू। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।